बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। कहते हैं कि तकसीम हिंद के वक्त मुसलमान बेहद ताकतवर थे। मुसलमानों के बड़े बड़े खानदान जमींदार और दौलतमंद थे। हिंदू की मुतसब हुकूमत ने मुसलमानों की जड़ें काटने और एक बाकायदा जामिया मंसूबा तैयार किया। खातिमा जमींदारी इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है। जमींदारी के खात्मे का मकसद मुसलमानों की कमर तोड़ने के लिए उनकी मुआशी हालत को तबाह किया जाए। चुनाचे मुसावात और किसान दोस्ती की आड़ में खात्मा जमींदारी का कानून पास करके मुसलमानों की हैसियत पे सबसे पहली कारीजत लगाई गई। इससे मुसलमानों के बहुत से खानदान मुतासिर हुए। हमारा खानदान भी उनमें से एक था। तकसीम हिंदुस्तान का ऐलान हो चुका था। पड़ते हुए माली अहराजात के सबब वालिद ने मजबूर होके नौकरी की तलाश शुरू कर दी, मगर मुसलमान होने की वजह से वालिद साहिब को जॉब ना मिल सकी। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 20 साल थी। आला तालीम हासिल करने के ख्वाब मेरे दिल में मौजूद था। ख्वाहिश ये थी कि पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाऊं, मगर दिल की दिल में रह गई। एक दिन वालिद साहिब निहायत थके हारे घर में आए। जी कुछ काम बना? वालिदा ने वालिद साहिब से पूछा। नहीं, वक्त की सख्ती बढ़ती जा रही है, मगर फसाद की आग ठंडी नहीं हो रही। हिंदू अभी तक इस बात को किसी सूरत हजम नहीं कर रहे कि हिंदुस्तान तकसीम हो सकता है। वालिद ने थके हुए लहजे में कहा, इस मुल्क में मुसलमान होना जुर्म है, लेकिन हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। वक्ती परेशानियां तो आती हैं, लेकिन एक दिन वो भी खत्म हो जाएंगी। वालिदा ने पुरअज़म लहजे में कहा। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। नेक वक्त तुम ही हो जो मुझे संभाले हुए हो, वालिद साहिब ने कहा। हामिद, जा बाबा के लिए पानी लेके आ। अम्मी ने मुझे देख के मुस्कुराते हुए कहा। मैं बावर्ची खाने में दौड़ गया। मैं मटके से पानी निकाल रहा था कि एक दिलहरास चीख मेरे कानों में गूंजी। गिलास मेरे हाथों से छूटा। चीख यकीनन मेरी वालदा की थी। मैं भागता हुआ बाहर आया तो सहन का मंजर देख के मेरा पूरा वजूद पथरा गया। वो मंजर इतना होलनाक और शदीद था कि मेरी आंखों में खून उतर आया। मेरे वालिद की लाश मेरी आंखों के सामने थी। 8 से 10 हिंदू बलवाई मेरी वालदा को अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहे थे। ये मंजर देख के मैं पथरा सा गया। अचानक एक हिंदू बलवाई की मुझ पे नजर पड़ी। वो रहा एक और मलीच। उसने चीख के अपने दूसरे साथियों को मेरी तरफ मुतवज्जे किया। यही वो वक्त था फैसले का। मैं तेजी से सहन में आया और सहन में मौजूद नीम के पेड़ पे चढ़ के वहां से बाहर की तरफ कूद गया। मैं तेजी से भागता हुआ गांव के खेतों में घुसा। मुझे अंदाजा न था कि हिंदू हमारे गांव में भी घुस जाएंगे। इंतकाम की आग में मेरा रवां रवां झुलस रहा था, लेकिन दानिशमंदी का तकाजा ये था कि जान बचा के भागा जाए। अब हिंदुस्तान में मेरे लिए कुछ न था, मगर अर्ज़े पाक में मेरे लिए सब कुछ था। चुनाचे मुझे किसी भी तरह से पाकिस्तान पहुंचना था। मैंने किसी न किसी तरह रेलवे स्टेशन पहुंचा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक रेलगाड़ी वहां रुकी थी, जो कि कुछ मिनट के बाद वहां से रवाना होने वाली थी। मैं उस रेल में छुप के बैठा। रेल चलने लगी। थोड़ी देर के बाद उसकी रफ्तार तेज हो गई। अचानक डिब्बे में शोर उठा कि आगे हिंदू बलवाई गाड़ी को रोके जुल्म का बाजार गर्म करेंगे। और ये सुनते ही दफातन मेरे जहन में ख्याल तेजी से आया। मैंने आगे बढ़ के जंजीर खींची और फिर दरवाजा खोल के खलती हुई ट्रेन से नीचे कूद गया। मैं जिस जगह गिरा था वो गहरा और घना जंगल था। मैंने गिरते ही तेजी से जंगल के अंदर दौड़ना शुरू कर दिया, ताकि मुबादा अगर कोई पीछे आए तो मुझे ना पा सके। शाम के अंधेरे रात के साए में तब्दील हो रहे थे। मैं भागता जा रहा था, इस बात की परवाह किए बगैर कि मेरे पैर कई जगह से जख्मी हो चुके हैं। थकन और भूख प्यास के एहसास ने मुझे निढाल कर दिया था। अचानक एक तेज सीटीनुमा आवाज मेरे कानों से टकराई। उस आवाज को मैं अच्छे से पहचानता था। ये आवाज सिंह फूंकने की आवाज थी, जैसा कि हिंदू अपने मंदिरों में सिंह फूंका करते हैं। इस अंधेरे जंगल में सिंह की आवाज ने मुझे लरसा दिया। मुझे दूर से रोशनियां नजर आई। मैं तेज तेज चलता हुआ उन रोशनियों के करीब होने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैं रोशनियों के करीब आया, ये देख के लरस गया कि ये रोशनियां किसी मंदिर की थी। वहाँ पे मिशल जल रहे थे। अचानक मुझे तेज तेज घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगी। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं कि मुझे कदमों की आहट की आवाजें आई। मैं लिपक के झाड़ी के पीछे हो गया।
میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک تابوت لے کے مندر کے اندر جا رہے ہیں۔ مشل کی روشنیوں میں نے دیکھا کہ وہ چاروں آدمی سیاہ لباس میں موجود ہیں۔ جیسے ہی وہ چاروں مندر کے اندر داخل ہوئے، میں بھی تجسس سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ مندر کے اندر جو کچھ میں نے دیکھا اس کے تصور سے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مندر کی ساری دیواریں سیاہ رنگ کی تھی، عجیب ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مندر کے اندر چاروں طرف روشنی ہو گئی۔ وہ روشنی مشلوں کی تھی جو کہ مندر کے چاروں کونوں میں روشن تھی۔ وہ تابوت ایک بڑے چبوترے پہ رکھا ہوا، چبوترے کے بالکل سیدھ میں ایک عجیب سے جانور کا بت رکھا تھا۔ ایک ننگ درن آدمی اس بت کے سامنے سنگ بچا رہا تھا۔ وہ سرتپا قدری لباس میں تھا۔ ہندوستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ایسے مذہب موجود ہیں جو نہ دیکھے نہ سنے گئے۔ وہ ننگا سادھو سنگ بچا رہا تھا۔ تابوت کے پاس چاروں لوگ دائرے کی صورت میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ جب وہ سادھو سنگ بچا چکا تو آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بت کے نزدیک آیا جو کہ عجیب الخلقت تھا۔ بت کے پاس آ کے کچھ دیر تک عقیدت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی سرعت سے بت کے ہاتھ میں پکڑے خنجر سے اپنی انگلی سہمی کر لی، پھر وہی سہمی انگلی بت کے ماتھے پہ لگا دی۔ پھر وہ تیزی سے اسی تابوت کے پاس جا پہنچا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان چاروں نے بھی اپنے سیاہ لباس اتارے۔ اب وہ تابوت کے سامنے قدری لباس میں کھڑے تھے۔ ایک نے آگے بڑھ کے تابوت کا ڈھکن اٹھایا، تابوت کے اندر سے ایک لاش کو باہر نکال کے فرش پہ رکھا۔ وہ لاش کسی عورت کی تھی۔ دوسرے لمحے میرے سامنے نہایت خوفناک اور حیرت انگیز منظر تھا۔ وہ سب لاش پہ کتے کی طرح لپٹ گئے، اپنے دانتوں سے اسے جھنجھوڑنے لگے۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ لاش خون سے لت پت نظر آنے لگی۔ حیوانیت کا اتنا بھیانک منظر تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی بھول نہ پاؤں گا۔ منظر ایسا خوفناک تھا کہ میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ نکلتے ہی ان کا وحشیانہ فعل رک گیا۔ رکو، یہاں کوئی ہے، ایک نے دوسرے کو مخاطب کر کے کہا۔ پکڑ سالے کو ورنہ پولیس کو لے آئے گا، دوسرے نے کہا۔ ان کی بات سن کے میں چیختا ہوا باہر کی جانب بھاگا، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے باہر کی طرف لپ کے۔ اب میں نے جنگل میں مخالف سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے میرا پیر پھسلا اور میں لڑکھڑا کے گر پڑا۔ درد کی ایک شدید ٹیس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، لیکن پکڑے جانے کا خوف ہر خوف پہ بھاری تھا، اس لیے میں نے درد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تیزی سے بھاگنا شروع کیا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، جنگل بڑا ہی خطرناک تھا، طرح کے جنگلی جانوروں کا خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے مجھے ایک کچا سا راستہ نظر آیا، میں نے اس راستے پہ اتر کے چلنا شروع کیا۔ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ یہ کچے راستے محکمہ جنگلات کی اصطلاح میں سانپ لائن کہلاتے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں سانپ لائن ہوتے ہیں، جہاں جنگل زیادہ گھنے اور دلدلی ہوں۔ اب ایک نیا خوف میرے ذہن میں سوار تھا، آدم خور جانوروں کا سب سے زیادہ۔ چلتے چلتے میں ایک ڈھلوان میں اترنے لگا۔ ڈھلان جہاں ختم ہوتی تھی وہاں جھاڑیاں تھی اور چھوٹا سا نالا بہ رہا تھا۔ میں نالا عبور کرنے لگا تو اچانک جھاڑیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور میں وہیں رک گیا۔ جھاڑیوں میں سے جو چیز باہر آئی اسے دیکھ کے خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جھاڑیوں سے نکلنے والا ایک شیر تھا۔ جھاڑیوں سے باہر نکل کے اس نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ چند سیکنڈ تک وہ میری طرف چمکیلی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر منہ کھول کے جمائی لی اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ اس وقت میری موت لازمی تھی۔ میں نالا پار کر کے دوسری طرف نکلا۔ جیسے ہی میں دوسری طرف پہنچا میرے سامنے ایک طویل جنگل تھا۔ میرا جسم تھکن سے چور تھا، مزید آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی، چنانچہ میں ایک پیڑ سے ٹیک لگا کے وہیں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ جسم کی تھکن سے تو میں تر و تازہ ہو چکا تھا، لیکن پیٹ کے تھکن اب بھی موجود تھی۔ جس جگہ میں بیٹھا تھا وہاں جنگلی پھولوں کے درخت وافر مقدار میں تھے۔ اب یہ مجھے معلوم نہ تھا اس میں کون سا پھل کھانے والا ہے اور کون سا زہریلا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسی درخت کا پھل توڑا جس سے میں ٹیک لگا کے سویا تھا۔ وہ پھل دیکھنے میں تو سیب جیسا تھا، چنانچہ میں نے اللہ کا نام لے کے اسے کھانا شروع کر دیا۔ وہ پھل ذائقے میں انتہائی شیریں تھا۔ میں کافی سارے پھل کھا گیا۔ اب میرا ارادہ کسی گاؤں میں پہنچنے کا تھا تاکہ وہاں سے پاکستان جا سکوں۔ مجھے علم نہ تھا کہ میں ہندوستان کے کس حصے میں ہوں، بہرحال کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے نکل کر پاکستان جانا تھا۔ پھل کھانے کے بعد میں اٹھا۔ میرا ارادہ جنگل کو عبور کر کے کسی بستی یا گاؤں میں جانے کا تھا، مگر جنگل گہرا اور گھنا ہوتا ہی جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا ایک چھوٹی کھائی سے آئی۔ میں کھائی کو عبور کر کے باہر سامنے تھوڑی کھلی جگہ آیا۔ اس کھلی جگہ پہ اونچی قد آدم گھاس اگی ہوئی تھی۔ سامنے اس گھاس میں ایک چھوٹا سا راستہ بنا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس راستے سے آگے بڑھنے لگا۔ بہرحال میں پھونک پھونک کے قدم بڑھاتا گھاس کے کتے سے باہر نکل آیا۔
آگے پھر جنگل تھا مگر درخت الگ الگ کھڑے تھے۔ سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جس کی ڈھلان جھاڑیوں نے ڈھانپ رکھی تھی۔ میں ٹیلے کے پہلو سے ہوتا ہوا دوسری جانب آیا۔ سامنے درختوں کے جھنڈ تھے، اس کے درمیان ایک چھوٹا سا تالاب تھا اور اس کے پیچھے ایک سیاہی مائل بھوری دیوار دکھائی دی۔ میں تالاب کے پاس آیا۔ تالاب زیادہ بڑا نہ تھا۔ تالاب سے آگے ایک ٹوٹا ہوا گیٹ جو کہ آدھا زمین میں دھس چکا تھا۔ شاید میں کسی پرانے قلعے کے پاس کھڑا تھا۔ قلعے کی طرز و تعمیر بالکل مغلیہ دور کی تھی۔ میں تیز تیز چلتا ہوا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اچانک میں چونک کے رکا۔ میرے سامنے ایک گول چبوترے پہ بنی ہوئی چھوٹی سی بارہ دری تھی۔ میں بارہ دری کے پاس آیا۔ بارہ دری کے اندر ایک مہروتی برجی تھی۔ برجی کا رنگ بارشوں اور دھوپ کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ میں برجی کے چبوترے سے اتر کے راہداری میں پھرنے لگا۔ ایک جگہ زینہ محل کے چوپائی کو جاتا تھا۔ میں زینہ طے کر کے اوپر آیا اور ایک نیم تاریک چھوٹا سا کمرہ خالی تھا جس کی سیاہ دیواریں گویا آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ میں چھوٹے دروازے سے گزر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ یہ مستطیل کمرہ تھا۔ اس کے جنگل کی جانب 3 جھروکے تھے۔ ایک جھروکے میں سے چھوٹی سی گیلری باہر کو نکلی ہوئی تھی مگر گیلری کا فرش غائب تھا اور زمین کی گہرائی نظر آ رہی تھی۔ میں اس لمبے کمرے سے بھی گزرا۔ کمرے کے آخر میں پتھر کی 3 سیڑھیاں نظر آئی۔ میں سیڑھی سے اوپر چڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں دوسری سیڑھی پہ پہنچا، سیڑھی میرے پاؤں کے وزن سے دب گئی۔ اس اچانک افتاد سے میں پریشان ہوا۔ میری حلق سے چیخ نکلی اور تیزی سے پھسلتا ہوا خلا سے زمین پر گرنے لگا۔ میری آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے ہوش و حواس بحال ہوئے۔ میں نے اپنے آپ کو نیم اندھیرے کمرے میں پایا۔ شاید کوئی تہہ نہ تھا۔ روشنی اتنی ناکافی تھی کہ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا۔ اندھیرے کمرے میں نہایت ٹھنڈ تھی۔ کوئی شے واضح نہ تھی۔ کمرے کی صحیح حد و حال کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ دفتن مجھے خوشبو کا احساس ہوا۔ خوشبو کا احساس نہایت لطیف تھا۔ نہ وہ خوشبو گلاب کی تھی نہ ہی موتیے کی، لیکن خوشبو انتہائی معطر اور اپنے اندر ایک پر اسرار سا احساس رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کسی کے لباس سے سرسراہٹ سنائی دی۔ ایسے لگا کہ جیسے کوئی ریشمی لباس والی عورت میرے قریب سے گزری ہو اور خوشبو کا ایک بھرپور جھونکا میرے پاس چھوڑ گئی ہو۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے ہونٹوں کو چھوا ہو۔ کسی کے لطیف سے لمس کا بھرپور احساس مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے ہونٹوں کو چوما ہو۔ میں تھر تھر کانپنے لگا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے۔ اچانک مجھے کسی نے زوردار دھکا دیا تو میں چیختا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا اور وہیں چمک گیا۔ خوشبو کا احساس، لطیف احساس اب تیز ہونے لگا۔ اب مجھے ہر طرف خوشبو ہی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ میرے ہوش و خاص تیزی سے میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو خلاؤں میں تیرتا ہوا محسوس کیا۔ پھر ہر احساس منجمد ہو گیا۔ بھائی اٹھو، اٹھ بھی جاؤ۔ کسی کے جھنجھوڑنے پہ میں بکھلا کے اٹھ بیٹھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک پتھریلی بینچ پہ موجود ہوں۔ ایک معمر آدمی میرے سامنے کھڑا مجھے حیران نظروں سے تک رہا تھا۔ یہاں کی تو ساری دنیا بدلی ہوئی تھی۔ میں کسی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ موجود تھا۔ عوام کی کافی چہل پہل پلیٹ فارم پہ موجود تھی۔ میاں سونے کے لیے گھر ہوتا ہے، ریلوے پلیٹ فارم نہیں۔ ہمیں بھی جگہ دو بیٹھنے کے لیے، کب سے کھڑے ہیں، کوئی بیٹھنے نہیں دیتا۔ معمر آدمی منہ بنا کے بولا تو میں تھوڑا سا سائڈ میں ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس اندھیرے کمرے سے یہاں کیسے پہنچا۔ بزرگوں کا احترام کرنا سیکھو۔ اللہ بخشے میرے والد مرحوم کو، ان کے سامنے ہم بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ تم اب تک بیٹھے ہو، بڑے میاں بیٹھتے ہوئے بولے۔ میں نے بغور ان بڑے میاں کا جیسا لیا۔ 60-65 سال کی عمر رسیدہ بزرگ تھے، کالی شیروانی اور سفید پاجامے میں ملبوس تھے۔ ریلوے پلیٹ فارم پہ عوام کی ایک تعداد تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پلیٹ فارم پہ مجھے سارے کے سارے شلوار قمیض، کرتا پاجامہ، پینٹ شرٹ پہ مضبوط نظر آئے، لیکن ہندو لباس میں کوئی نہ تھا اور نہ کوئی پولیس والا نظر آیا۔ انکل، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے بڑے میاں سے پوچھا، جو کہ مجھ سے لاتعلق ہو کے اپنا پندان کھو رہے تھے۔ میاں رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔ انگریز چلے گئے، ڈکشنری چھوڑ گئے۔ انکل سے بہتر تو یہ تھا کہ اردو میں مخاطب کر کے بولتے۔ بڑے میاں منہ بنا کے بولے۔ اتنی ٹینشن کے باوجود میری ہنسی چھوٹ گئی۔ بہت زیادہ بے ادب ہو میاں، بزرگوں سے بات کا سلیقہ سیکھو۔ وہ غصے سے بولے۔ اچھا چچا جان، مجھے معاف کریں، یہ بتائیں یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے مسکرا کے پوچھا۔ میاں، یہ کینٹ ہے، کراچی، پاکستان۔ بڑے میاں اتنا کہہ کے منہ بنا کے اٹھ گئے۔ اتنا سننا تھا کہ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا، لیکن بڑے میاں کی بات پہ یقین کرنے کے لیے میں ریلوے اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ واقعی بڑے میاں کی بات سچ تھی۔ یہ کراچی تھا، کینٹ اسٹیشن کے پاس کا علاقہ اب تو کافی آباد ہے، بڑے بڑے روڈ بن چکے ہیں، لیکن 1950 میں یہ سب نہیں تھا۔ میں خوشی سے باہر نکل کر سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ پر اسرار قوت جس کی بھی تھی، لیکن اس نے مجھے پاکستان میں پہنچا دیا۔ 2 دن میں مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہوا کہ زندگی بغیر کسی سہارے کے چلانا کتنا مشکل ہے۔
روشنیوں کے شہر میں دور دور تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دل ہی دل میں اس اجنبی شہر میں بیگانگی کا احساس لیے نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ میونسپل کارنل ہی پیٹ کی آگ بجھاتا اور پیاس بھی۔ دو دراز کے بعد میں ایک مزار کے سامنے بیٹھا، اس مزار سے ملی ہوئی خیرات سے پیٹ کی آگ بجھائی، لیکن دل میں تھوڑی غیرت اور ضمیر باقی تھا۔ چنانچہ میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، لیکن جلدی مجھے اندازہ ہوا کہ اس شہر میں نوکری کا ملنا ریگستان میں پانی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ اب تو میرا یہ معمول تھا کہ دن بھر ملازمت کی تلاش میں رہتا اور رات کے وقت اسٹیشن پہ آ کے تیسرے درجے کے مسافر خانے میں سو جاتا، مگر ملازمت کی کوئی امید نظر نہ آتی۔ ایک دن میرے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے۔ چنانچہ میں نے طے کیا کہ کل اگر کچھ نہ ہوا تو میں مر جاؤں گا، اور دوسری صبح میں نوکری کی تلاش میں نکلا۔ بھوک کے مارے میرا دم نکلا جا رہا تھا، کپڑے بھی میلے ہو رہے تھے۔ اچانک میری نظر ایک اخبار پہ پڑی جو کہ ایک صاحب پڑھ رہے تھے۔ اس اخبار میں ضرورت والے کالم پہ پڑی جس میں کلرک کی ضرورت تھی۔ میں نے پتہ نوٹ کیا اور سیدھا کمپنی کے دفتر میں جا پہنچا۔ انٹرویو ہوا اور رحمت الہی جوش میں آئی اور مجھے 40 روپے ماہوار پہ نوکری مل گئی۔ 40 روپے اس زمانے میں کافی بڑی رقم تھی۔ مجھے ایک سینئر کلرک کے نیچے رہ کے کام کرنا تھا۔ بزرگوار نہایت ہی مہربان آدمی تھے۔ انہوں نے مجھ سے نہایت ہمدردی اور محبت کا برتاؤ کیا اور بے حد اصرار کر کے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا۔ ملازمت کے حصول کے بعد فوری طور پہ مکان کی تلاش شروع کر دی، لیکن کرائے اتنے زیادہ تھے میرے لیے نہایت مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ مجھے کافی عرصے تک مکان نہ مل سکا۔ چنانچہ میں نے غریبوں کی آبادی میں مکان کی تلاش شروع کر دی۔ جلدی مجھے قبرستان کالونی میں ایک چھوٹا سا مکان ملا۔ یہ محلہ قبرستان کالونی اس لیے کہلاتا تھا کہ اس محلے کے وسط میں ایک پرانا قبرستان آباد تھا۔ لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس قبرستان سے گزر کے جانا پڑتا۔ وہ چھوٹا سا مکان بالکل قبرستان کے سامنے بنا ہوا تھا۔ جاہل اور توہم پرست لوگوں نے اس کے ساتھ عجیب و غریب روایات جوڑ دی کہ یہ مکان اسیب زدہ ہے۔ اسیب زدگی زیادہ پرانی نہیں، صرف ایک ماہ قبل ہی اس مکان میں پر اسرار واقعات نما شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ مکان خالی ہو گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ قبرستان کی روحیں اس مکان میں بسیرا کرنا چاہتی ہیں۔ خیر وہ مکان میں نے کرائے پہ لیا، مالک مکان بھی خوش تھا، چلو مسئلہ حل ہوا۔ اس مکان میں وہ پہلی میری رات تھی۔ مکان کی کھڑکی سے قبرستان صاف دکھائی دیتا تھا۔ میرے پاس لیٹنے کے لیے چارپائی اور چادر تک نہ تھی۔ بہرحال میں اس مکان میں داخل ہوا تو مجھے ایسے لگا کہ گلابوں کے جیسی خوشبو میرے ارد گرد پھیل گئی ہو۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسی یہ خوشبو میں نے پہلے بھی سونگھی ہو۔ مجھے انتہائی عجیب سا لگا کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور فرش پہ لیٹ گیا۔ فرش خاش کی نیند بھی بڑی ہی اچھی تھی، ایسی نیند جو کہ بہت بڑے گدو پہ بھی نصیب نہ ہو سکتی تھی۔ صبح میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اچانک میری نظر کاغذ کے ایک پرزے پہ پڑی۔ میں نے اس پرزے کو اٹھایا تو پتہ چلا کہ 10 روپے کا نوٹ تھا۔ نوٹ دیکھتے ہی مجھ پہ شادی مر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ 10 روپے اس زمانے میں کافی زیادہ تھے۔ بہرحال میں موقع غنیمت جان کے وہ نوٹ رکھ لیا۔ نوٹ کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے میں نے تقریباً ضرورت کی چیزیں خریدی۔ چادر، تکیا، مٹی، تیل کا لیمپ، پانی کا گلاس اور ایک سراہی۔ یہ سب خریدنے کے بعد بھی روپیہ بچ گیا۔ رات کے قریب 11 بجے ہوں گے۔ گہری تاریکی چھائی تھی۔ چھن 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 آواز سنائی دی، جیسے کوئی دوشیزہ پازے پہن کے چل رہی ہو۔ آواز قبرستان سے آ رہی تھی۔ میں تجسس کے زیر اثر اٹھ کے اس آواز کے پیچھے چل پڑا۔ قبرستان میں گہری تاریکی اور سناٹا تھا۔ آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے پاس سے خوشبو کا جھونکا سا گزرتا محسوس ہوا۔ مجھے ایسے لگا کہ کسی نے میرے بالوں کو چھوا ہو۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹا، ساتھ ہی میں نے کھنکتے ہوئے کہے کی آواز سنی۔ یہ سب محسوس کر کے میں بہت ڈر گیا اور بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا چکر ہے۔ کافی دیر تک جاتے رہنے کے بعد میں سو گیا۔ صبح سویرے جب میں اٹھا تو میری خیرت کی انتہا نہ رہی۔ 10 کا ایک نیا نوٹ موجود تھا۔ یقیناً کسی شخص کی یہ حرکت تھی جو کہ مجھے پریشان کرنا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں میری غیر موجودگی میں کسی نے وہ نوٹ وہاں رکھ دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے باعث حیرت تھی۔ ایک اجنبی شخص نے، اپنے بھی بیگانے ہوتے ہیں، کون اتنی رات کو دوسرے کی مدد کرنے آئے گا؟ میں نے بڑی کوشش کی اس معاملے کو سمجھنے کی، مگر میں قاصر رہا۔ شام کو دفتر سے لوٹتے وقت میں نے اور ضروریات زندگی کا سامان خریدا اور واپس آ گیا۔ اب ہر روز مجھے صبح ایک نیا 10 کا نوٹ مل جاتا۔ میں نے راتوں کو جا کے اس راز کو معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر میں ناکام رہا۔ چنانچہ میں نے کوشش کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دنوں میں میرے ٹھاٹ پاٹ بدل گئے۔ دفتر والے حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ واقعی مکان کے سسیب نے میری زندگی بدل دی تھی۔
محلے والے بھی حیران تھے کہ اس آسیب زدہ مکان میں کوئی شخص اتنے دن کیسے رہ سکتا ہے۔ اس دن کے بعد مجھے ایسے لگتا کہ کوئی غیر مرئی مخلوق میرے ساتھ ہے۔ خوشبو کا ہلکا ہلکا سا احساس مجھے ہر وقت معطر کیے رکھتا۔ میں جہاں جہاں جاتا خوشبو ہر وقت میرے ساتھ رہتی۔ نہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی جس کا سایہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ نوٹو کی آمد روز کی طرح جاری تھی۔ ایک رات میں پہلے کی طرح تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد بستر پہ دراز ہوا۔ نیند کوسوں دور تک تھی۔ چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ مجھے بستر پہ دراز ہوئے دفتن میرے کانوں میں پائل کی آواز گونجی۔ مجھے ایسے لگا کہ مجھے کسی نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں کھنکا کے متوجہ کیا ہو۔ پھر دوسرے لمحے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے تکیے کو چھوا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ میرے اس ندیدہ ہمدرد نے نوٹ تکیے کے نیچے رکھ دیا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی غیر مرئی موجود کو اتنے قریب سے محسوس کیا۔ ڈر سے جیسے میرا حلق خشک ہوا۔ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں میں اپنے ماتھے پہ محسوس کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ جواب میں ایک نکرے کہا میرے کانوں میں گونج گیا۔ اب تو کیا تھا، خوف سے میرے سارے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ میں حامد علی خان یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس وقت بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا، میں نے کہا۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ لمحے کے ہزارویں حصے میں کمرے میں سفید رنگ کا ہلکا سا دھواں پھیلا۔ اسی لمحے مجھے ایک سفید پیکر کی جھلک دکھائی دی۔ وہ سفید پیکر روشنی کے ذرات میں منقسم ہوتا رہا۔ روشنی کے سنہری ذرات مجسم ہوتے رہے۔ پھر میں نے ایک انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ کو دیکھا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی، چہرے پہ بے پناہ رونق تھی۔ میں شاعر تو نہیں، مجھے شاعری آتی ہے، مگر مجھے ایسے لگا جیسے سنہری اور کاسنی رنگت نے مل کے دوشیزہ کا روپ لے لیا ہو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ 14ویں کا چاند اس کے چہرے پہ چمک رہا ہو۔ اس کا جسم انتہائی خوبصورت اور لوچدار تھا۔ اس میں رانائی بھی تھی، اس میں بھڑکتے ہوئے جذبات بھی تھے، معصومیت بھی تھی۔ غرض کے ہر رانائی اس میں موجود تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنے آپ کو بھولا۔ ڈر و خوف میرے دل سے نکلا۔ اس کے جسم سے پھوٹتی سوندھی سوندھی خوشبو میرے وجود کو معطر کیے جا رہی تھی۔ وہ پرشوق نظروں سے مجھے گورے جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میرے منہ سے اسخط نکلا۔ اس نے شرما کے سر کو جھکا لیا۔ کون ہو تم؟ میں اس قلعے کی جنزادی ہوں، میرا نام اوشا جنزادی ہے، وہ مسکرا کے بولی۔ قلعے کی جنزادی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، جب تم پہلی بار اس قلعے میں داخل ہوئے جو کہ جنگل میں ہے، تمہیں داخل ہوتا دیکھ کے تو مجھے اچھے لگے۔ میرے دل میں تمہارے لیے پریم کا احساس جاگا، اس لیے میں نے تمہیں پاکستان پہنچایا اور پھر تمہارے پیچھے یہاں آ گئی۔ تو وہ آپ تھی جس نے مجھے پریشانیوں سے بچایا، لیکن اتنے دن میری مدد کیوں نہ کی؟ میں نے تمہاری ہر لمحے مدد کی، مگر تم ہو کون؟ میں جرأت کر کے پوچھا۔ میں ایک مظلوم جنزاتی ہوں، ایک وحشی درندہ جو کہ میری دولت کا بھوکا تھا۔ وہ میرا چچا تھا، اس نے زبردستی میری دولت چھپائی اور میری معصومیت کو بھی داغدار کر دیا۔ میرے دل میں بھی خواب تھے، ارمان تھے کہ میں کسی کی دلہن بنوں، لیکن عزت کے چلے جانے کے بعد میں نے خودکشی کر لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کلنک کا ٹیکا بن کے دنیا میں رہوں۔ میں نے اپنے چچا سے بدلہ لیا، اسے اتنی بھیانک موت مارا کہ بس۔ اس کے بعد ایک عامل نے میری آتما کو قلعے میں بند کیا۔ اس کے بعد تم آئے تو میں آزاد ہو گئی۔ اس کے لہجے میں بلا کا سوز تھا، اس قدر درد تھا کہ پتھر کا دل بھی پگھل جائے۔ مگر آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ کی سیوا کرنا چاہتی ہوں، پریم کا میرا ادھکار ہے۔ میں آپ سے اس قدر پریم کروں گی کہ سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ دکھوں کا سن کے میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میری دکھ تو میری موت کے ساتھ ختم ہوں گے۔ جن لوگوں نے میرے ماں باپ کو مارا، میری ماں کو بے عزت کیا، وہ اب بھی زندہ ہیں اور میں بدلہ نہیں لے سکتا۔ میری بات سن کے اس کی غزالی آنکھوں میں غیظ و غضب ناچنے لگا۔ تمہارے ماں باپ کے قاتل وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ میں نے انہیں چن چن کے مارا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں ہر لمحے تمہاری مدد کی اور میں یہی کام ہی کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کے میں نے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کیا۔ چنانچہ میں بستر پہ دراز ہوا۔ اسی لمحے نرم و نازک انگلیاں میں نے اپنے بالوں پہ گھومتی محسوس کی۔ نہ جانے کب تک وہ میرا سر سہلاتی رہی، دباتی رہی۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ اب تو اس جنزادی کا ساتھ ہر وقت میرے پاس ہوتا، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی، اس کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے نہایت عجیب و غریب سوال کیا، کیا آپ میری تشنا پریم کو پورا کر سکتے ہیں؟ کیا میں آپ کی سیوک بن کے رہ سکتی ہوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تم ایک جنزادی ہو اور میں ایک انسان، ہمارا میل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وعدہ کرو جو میں کہوں گی اسے تم پورا کرو گے، کیونکہ میں تمہیں اپنا سب کچھ مان چکی ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے شدتی جذبات سے ہو کے اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کے وہ مسکرائی اور بولی، اگر تم نے وعدہ توڑا تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، محبت کی منزلوں کو پا کے رہوں گا، میں جذباتی لہجے میں بولا۔
یا تو تمہیں مرنا ہوگا تاکہ تم بھی میری طرح ہو جاؤ، وہ عجیب لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کے میں سناٹے میں رہ گیا۔ موت جیسے مجھے اپنے چاروں طرف منڈلاتی نظر آئی۔ میں شاید محبت کی ان منزل تک نہیں پہنچا تھا جو کہ محبت کا حاصل ہے، جہاں صرف اور صرف محبوب ہو اور کچھ نہیں۔ عشق و محبت کی منزلیں اور قسمیں میں اپنی جگہ سہم کے رہ گیا۔ مجھے خاموش دیکھ کے وہ مسکرائی اور مسکراہٹ اتنی پھیکی تھی۔ کیا ہوا؟ جواب دو۔ تم ایک آتما ہو اور میں ایک انسان۔ میری محبت اتنی کامل نہیں کہ میں تمہارے لیے مر سکوں، میں نے سر جھکائے دھیرے سے کہا۔ میری بات سن کے اس کے چہرے پہ ایک رنگ سا آ کے گزر گیا۔ دوسرے لمحے وہ کہا لگا کے ہنسی۔ کافی دیر تک ہنسیانی انداز میں ہنستی رہی۔ ہنستے ہنستے اس کی غزالی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ میں جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میرے چچا نے مجھے برباد کیا۔ میری ساری داستان جھوٹی تھی۔ جھوٹ بولا؟ مگر کیوں؟ میں نے کہا، یہ کہانی آج سے 400 سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ میری شادی راج کمار نیل کنڑ سے شروع ہوتی ہے۔ وہ مجھ سے بہت پریم کرتا تھا اور میں بھی اس سے پریم کرتی تھی۔ مجھے خون خرابے سے سخت نفرت تھی۔ چنانچہ اس نے میرے لیے وہ قلعہ بنوایا جہاں تم پہلی بار آئے تھے۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں خوشی خوشی اس قلعے میں رہنے لگی۔ پھر اس قلعے میں کرمان سنگھ آیا۔ کرمان سنگھ فوج کا سپاہ سالار تھا۔ اس جیسا بھرپور مرد میں نے کہیں نہ دیکھا تھا۔ اتنا بانکا، اتنا سجیلا کہ ہر عورت اس کی چوڑی چھاتیوں پہ سمانا فخر محسوس کرتی۔ میں اس پہ بری طرح سے فدا ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد نیل کنٹھ کسی کام سے ریاست کی طرف گیا۔ پھر تو کیا تھا، چند دنوں میں کرمان سنگھ اور میں رانی اوشا دیوی، جس نے اپنا سب کچھ ایک سپاہ سالار کے حوالے کیا، میرا جسم، میری آتما، سب کے سب کرمان سنگھ کے غلام بن گئے۔ ایک دن نیل کنٹھ کے ہمیں قابل اعتراف حالت میں دیکھا۔ وہ اچانک ہی شہر سے واپس آیا۔ نیل کنٹھ یہ منظر دیکھ کے آپے سے باہر ہوا۔ اس نے کرمان سنگھ پہ حملہ کیا۔ لڑائی میں نیل کنٹھ بھاری پڑا۔ دونوں ہی تلوار بازی کے ماہر تھے۔ اس سے پہلے کہ نیل کنٹھ کرمان سنگھ کو قتل کرتا، میں نے تلوار نیل کنٹھ کے پشت میں گھومتی۔ مرنے سے پہلے نیل کنٹھ نے مجھے بددعا دی کہ میں بھی پیار کو ترسوں، ٹھکرائی جاؤں، استعمال کی جاؤں۔ پھر کرمان سنگھ نے اور میں نے وواہ کیا۔ اس نے مجھے محبت دی، بے حد محبت۔ نیل کنٹھ کی بددعا بے معنی لگنے لگی۔ محبت بھی ایک دھوکہ تھی۔ ایک دن کرمان سنگھ نے قلعہ مجھ سے اپنے نام کروایا اور لات مار کے قلعے سے مجھے نکالا، کیونکہ اس کا دل کسی اور پہ آ گیا تھا۔ میں نے قلعے کی چھت سے کود کے آتم ہتیا کر لی اور میری آتما وہاں بھٹکنے لگی۔ رفتہ رفتہ لوگ ڈر کے قلعہ چھوڑ کے بھاگنے لگے اور کرمان سنگھ اس لڑائی میں مارا گیا۔ نیل کنٹھ کی بددعا کام آئی اور میں محبت کو ترسنے لگی۔ لوگ مجھ سے ڈرنے لگے، بھاگنے لگے۔ قلعہ ویران ہوا۔ قلعے میں ہر جگہ نیل کنٹھ ہنستا ہوا محسوس ہوتا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو اوشا، محبت کے بدلے محبت ملتی ہے، دھتکار کے بدلے دھتکار۔ تم نے مجھے ٹھکرا کے ذلت کا راستہ چنا اور ذلت رسوائی کی موت تمہیں ملی۔ میں ہر وقت روتی رہتی۔ ندامت اور بے چینی نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ کوئی 300 سال بعد اس قلعے میں کامل سادھو آیا۔ اس کا نام بھیرو تھا۔ بھیرو انتہائی خطرناک انسان تھا۔ طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے میری آتما کو قابو کیا، اپنی شیطانی قوتوں کی تکمیل کرنے لگا۔ مجھے قابو کرنے کی وجہ اور بھی تھی۔ اس نے اپنے استاد کی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا اور اسے مار دیا۔ استاد کو پتہ چل گیا۔ اس نے اپنی قوتوں سے اس کی مردانہ قوت چھینی۔ اس سادھو نے کالو جادو کی کسی کتاب میں پڑھا، ایک ایسی عورت جو کہ آتما ہتیا کر چکی ہو، جس نے اپنے پتی کو قتل کیا ہو، اس کی آتما کو قابو کرنے سے میری مردانہ قوت واپس آ سکتی ہے۔ تو اس نے مجھے قابو کیا۔ ہر روز کسی نہ کسی نئی لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرتا، کالے جادو کا علم کرتا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ مرنے کے بعد وہ بدرو بن کے اس کی روح کو نہیں چھوڑے گا، لیکن ایک ایسا نوجوان آئے گا جو کہ میرے پتی کا ہم شکل ہوگا۔ اس کے آتے ہی تیری آتما میرے چنگل سے آزاد ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے تیری بات کو منع کیا، تجھے ٹھوکر ماری تو میرے وش میں آ جائے گی۔ وہ سادھو مر گیا۔ اوشا کی روح خاموش ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں حیرت سے کھڑا یہ الف لیلا داستان سن رہا تھا۔ میں اسے دلاسا دینے کے لیے آگے بڑھا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ پاس مت آؤ، تو میرے پتی کے ہم شکل ہو، لیکن ویسے نہیں۔ وہ میری کسی بات کو نہیں ٹالتا تھا۔ میں نے اسے دھوکا کیا۔ میرے پتی کی بددعا پوری ضرور ہوگی۔ تم نے مجھے ٹھکرایا، انکار کیا۔ میں جا رہی ہوں اس سادھو کی سیوک بننے۔ میرے قریب مت آؤ، میرے گرد آگ کا چکر ہے۔ اتنا کہہ کے وہ رونے لگی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ نہ جانے کہاں سے کاگ کے شعلے نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں نہ شعلہ تھا اور نہ ہی وہ اوشا جنزادی۔ اوشا چلی گئی، اپنے ساتھ 10 کا نوٹ بھی لے گئی۔ میری زندگی کی وہ عیاشی جو اس نوٹ کے سبب تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ تو گئی، لیکن دل میں ایک کسک چھوڑ گئی، ایک ایسی کسک جس کا کوئی نام نہ تھا۔ کچھ دن کے بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ میری زندگی کا مقصد وہ نوٹ نہیں،
اوشا کی محبت تھی، اس کی کمی مجھے محسوس ہونے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح اوشا اوشا کرنے لگا۔ آفس میں بھی کام سے میرا جی اچاٹ ہونے لگا۔ بالآخر مجھے کام سے جواب ملا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ میں کراچی کی سڑکوں پہ پاگلوں کی طرح پھرنے لگا، اس جنزادی کو ڈھونڈنے لگا، لیکن میرے درد کا مداوا نہیں تھا۔ ایک دن میں دیوانوں کی طرح اسی قبرستان میں بیٹھا تھا۔ گھر میں جنزادی کے ساتھ میں نے کافی وقت گزارا۔ میلے کچیلے کپڑے ہو چکے تھے، سر اور داڑھی کے بال بھی کافی بڑھ چکے تھے۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے فضا میں خوشبو کا ہلکا سا جھونکا محسوس ہوا۔ اس خوشبو کو میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ میری اوشا کی خوشبو تھی۔ میں اٹھ کے پاگلوں کی طرح بھاگا۔ اوشا اوشا، اندھو کی طرح یوں بھاگتے ہوئے میں کھلی قبر میں جا گرا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے مجھے دبوچ لیا ہے۔ گرفت سخت تھی، خوف سے میرے جسم نے پسینہ اگل دیا۔ کون ہے؟ میرے حلق سے سہمی آواز نکلی۔ تم بغیر اجازت میری قبر میں کیسے آئی؟ ایک سخت کھردری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ غلطی سے اوشا کی خوشبو آئی تھی مجھے، معاف کرو، جانے دو، میں نے کھکساتے ہوئے کہا۔ عاشق ہو؟ وہ بھی ایک جنزادی کے؟ ایک طنزیہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ تم کیسے جانتے ہو؟ ہم سب جانتے ہیں۔ اگر سب جانتے ہو تو میری مدد کرو، مجھے اوشا دلا دو۔ تم نے بھی محبت کی ہوگی، تمہیں اس محبت کی قسم، میں نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں نے ہلکا سا کہا سنا، پھر آواز آئی، محبت بہت فضول چیز ہے۔ نکمے لوگ جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا وہ محبت کر بیٹھتے ہیں۔ میں تمہاری مدد کروں گا ضرور، لیکن میں بھی نکما ہوں۔ زندہ تھا جب تو بے چین تھا، اور موت کے بعد اور بھی زیادہ بے چین ہوں۔ شکریہ، میں نے قبر میں سیدھے ہو کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم اس قبر سے نکلو گے تو ہندوستان پہنچ چکے ہوگے۔ میں تمہیں اسی جنگل میں بھیج دوں گا جہاں یہ داستان شروع ہوئی تھی۔ اس قلعے سے تھوڑا دور ایک کالی کا مندر ہے، اس مندر کے نیچے کنواں ہے، اس کنویں میں وہ قید ہے۔ اس مندر کی حفاظت کئی بدروہیں کر رہی ہیں، اور کنویں کی بھی۔ اب جاؤ، دفع ہو جاؤ، دوبارہ مت آنا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ مجھے زوردار جھٹکا لگا اور میں اچھل کے قبر سے باہر آیا۔ میرے سامنے وہی جنگل تھا، سورج چڑھ رہا تھا، میں آگے بڑھنے لگا۔ میرے لیے خیال ہی انتہائی وحشت ناک تھا کہ میں بھیرو کی بدرو سے اوشا کو آزاد کروانے کے لیے بدرو کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جنگل نہایت گنا اور تاریک تھا، درختوں کے درمیان آگے جانے کا راستہ بنا ہوا تھا۔ وہاں سے باہر نکلا، سامنے ایک میدان تھا جس کے دائیں بائیں ٹنڈ منڈ درختوں کی لمبی سی قطار تھی۔ میدان سے تھوڑی فاصلے پہ ایک کالے رنگ کی عمارت کھڑی تھی۔ یہ وہی مندر تھا جو کہ کالی کا مندر کہلاتا تھا۔ مندر کے دروازے دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا منہ پھاڑے کھڑا ہو۔ دروازہ ایسے بنایا گیا تھا جیسے کہ بڑا اژدہا منہ بھاڑے کرا ہو۔ یہاں میری اوشا، میری جنزادی قید تھی۔ میں جیسے آگے بڑھا، مجھے ایک تیز پھنکار کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پہ ایک بہت موٹا سانپ اپنی دوشوہا زبان نکالے جھوم رہا ہے۔ سانپ کی آنکھوں سے سرخ روشنی پھوٹ رہی ہے۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی عام سانپ نہیں، شاید بیرو کی محافظ بدرو تھی۔ سانپ کے منہ سے خوفناک قسم کی پھنکاریں نکل رہی تھی۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اب وہ حملے کے لیے تیار ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا، اچانک سانپ نے زکن بھری اور اڑتا ہوا مجھ پہ آ گیا۔ سانپ کو اپنی طرف آتا دیکھ کے میں تیزی سے درخت سے جا ٹکرایا۔ درخت سے ٹکراتے ہی سانپ کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں ملے۔ اب وہاں دو سانپ تھے، ان کے کٹے ہوئے ٹکڑوں سے ایک دوسرا سانپ پیدا ہوا۔ دونوں سانپ اب میری طرف آنے لگے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ موت کے اندھیرے مجھے نکلنے کے لیے بےتاب تھے۔ اچانک میری حلق سے چیخ نکلی، زمین سے چھوٹے چھوٹے کن کھجورے ٹکریوں کی صورت میں برآمد ہونے لگے۔ میرے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور میں نے مندر کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ کن کھجوروں کی تعداد ہزاروں میں تھی جو تیزی سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ دونوں سانپ بھی تیزی سے میری جانب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں مندر تک پہنچتا، میرے قدم لڑکھڑائے، میں مقبل گرا۔ گرتے ہی میری پیشانی پہ شدید چوٹ آئی۔ پھر میں نے آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا محسوس کیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک بے ہوشی مجھ پہ مسلط رہی۔ ہوش آنے پہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ چاروں طرف لوہے کی زنگ آلود سلاخیں نظر آ رہی تھی۔ خاص بحال ہونے پہ مجھے پتا چلا کہ میں بڑے پنجرے میں ہوں اور پنجرہ فضا میں معلق ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو چاروں طرف ایک میدان سا ہے۔ دلدل اوپر نیچے ہو رہی تھی جیسے کوئی افریت سانس لے رہا ہو۔ دلدل کے وسط میں ایک بڑا چوکور پتھر ہے جس پہ ایک سیاہ بچنگ انسان نرنگ ترنگ بیٹھا ہے۔ دفتن میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ دلدل میں کسی عورت کا آدھا دھر اندر تھا، آدھا باہر تھا۔ وہ عورت کبھی ڈوبتی کبھی ابھرتی۔ مجھے چہرہ صحیح سے پہچان نہیں آ رہا تھا۔ یہ تمہاری اوشا ہے اور میں بھیرو، مجھے مرے 60 سال ہو چکے ہیں، وہ ننگ تنگ انسان بولا۔ اوشا کو اتنی کربناک حالت میں دیکھ کے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں جانتا ہوں تم اس سے پریم کرتے ہو۔ جب تم اس قلعے میں آئے تو میں تمہیں مار سکتا تھا، مگر اس میں ایک راز تھا۔ بیرو کی چیختی ہوئی آواز مجھے سنائی دی۔
اسے چھوڑ دو، میں چلایا۔ اگر میں نے اسے چھوڑا تو میں دوسرا جنم کیسے لوں گا؟ اب میں آخری بار چاپ کروں گا، جس کے بعد میرا دوسرا جنم ہوگا۔ بھیرو کی آواز مجھے سنائی دی۔ اوشا کی حالت دیکھ کے میں سسک پڑا، میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بھیرو اپنی جگہ سے اٹھا، ڈوبتی ابھرتی اوشا کا ہاتھ پکڑا، تیز تیز آواز میں عجیب و غریب زبان میں کچھ پڑھنے لگا۔ اچانک میرے دل میں آیا، میں نے بلند آواز سے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر اچانک میں نے بھیرو کو خوفزدہ ہوتے دیکھا۔ اس نے خوف سے میری طرف دیکھا، اوشا کو چھوڑ کے فضا میں بلند ہوا، سیدھا میری طرف آیا۔ یہ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ بند کرو مجھے، میں ڈر رہا ہوں۔ وہ میرے پنجے کی طرف آ کے بولا۔ میں نے جواب دینے کی بجائے آیت الکرسی مکمل کر کے اس کی جانب پھونک ماری۔ میری پھونک مارتے ہی فضا میں ہواؤں کے جھکڑ چل پڑے، چاروں طرف جیسی آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے تیزی سے چاروں طرف پھیر رہے تھے۔ بھیڑوں کی غیر انسانی چیخیں، بدروحوں کی آوازیں، ایسی لگ رہا تھا جیسے سب کچھ تباہ ہو رہا ہو۔ اسی لمحے پنجرا ٹوٹا، پھر میں تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ مجھے 2 ہاتھوں نے تھاما، اور جب میرے خاص کچھ بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اوشا اس وقت دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ میری طرف دلکش مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ گویا ہوئی، میں تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ تمہاری وجہ سے مجھے آزادی ملی۔ میں ہمیشہ یہ یاد رکھوں گی کہ ایشور سے تمہاری خوشیوں اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کرتی رہوں۔ میری طرف سے تمہارے لیے یہ تحفہ قبول کرو، اپنی دنیا میں خوش رہنا، زندگی کی تمام خوشیوں سے لطف اٹھانا۔ میری خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، مگر میں نے اب اپنا ارادہ بدلا۔ تو میرے پریمی ہوں، اور ایک پریمی اپنے پریمی کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہے۔ میں ایشور سے پرارتھنا کروں گی کہ دوسرے جنم میں ہم دونوں کا ساتھ ہو۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ پھر اس کے گرد گاڑا گاڑا سفید دھواں پھیلنے لگا۔ اس کے بعد جب دھواں چھنا تو اس جگہ سے اوشا غائب تھی۔ اس وقت میں اپنا دل پکڑ کے فرش پہ بیٹھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سسکتا رہا، بلکتا رہا، کوئی گھنٹے میں اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ کافی دیر کے بعد جب میرا غم کچھ کم ہوا تو میں نے اپنے قریب پڑی ہوئی پوٹلی پہ نظر ڈالی۔ اسے کھولا تو حیران رہ گیا۔ میری آنکھیں حیرہ ہو گئی، کیونکہ پوٹلی میں ہیرے، جڑے، سونے کے زیورات موجود تھے۔ میں تمام زیورات کو الٹ پلٹ کے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک سے میرے دل میں آیا کہ کہیں کوئی آ گیا تو۔ پھر میں نے پوٹلی باندھی، بغل میں دبائے، وہاں سے نکل پڑا۔ میرے دن پلٹ کے میں ترقی کرتا چلا گیا۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد اللہ نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا، مگر ایسا دن نہیں ہوتا کہ اوشا مجھے یاد نہیں آتی۔ جب اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کی یادوں میں کھو جاتا ہوں، اور اس کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔